बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। ताज़ा तरीन आलमी हालात वाक़यात और अचानक पैदा हो जाने वाली इंटरनेशनल रस्साकशी और कशीदगी के बारे में आज बात करेंगे कि सदर प्यूटन ने अचानक जारहाना फ़ैसला किया है और अपना जंगी बेड़ा क्यूबा रवाना कर दिया है बज़ाहिर फ़ौजी मशकों के लिए, लेकिन अंदर की कहानी क्या है वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। रूसी एटमी आबदोज ने अमेरिका को निशाने पर ले लिया है और बड़ी तेज़ी से क्यूबा के साहिलों की तरफ बढ़ रही है और वहाँ जाकर वो लंगर अंदाज हो जाएगी, ऐसा कहना है ज़राए का। अगले हफ्ते सूरत हाल में कशीदगी बहुत बढ़ने जा रही है। इमरान खान के लिए ये एक खुदाई मदद है कि मगरबी ममालक एक नई जंग से, नई कशीदगी से, नई महाज आराई से दो चार हो गए हैं। और ये सब क्यों हुआ है, इसकी पूरी डिटेल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिला दें कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अच्छी खबर, अच्छी वीडियो और आपके ज़ौक़े मुतालिया और आपके ज़ौक़े पज़ीराई की तस्कीन के लिए जो वीडियो है वो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, नई जंग की जो सूरत हाल बनने जा रही है, इसमें पाकिस्तान की अहमियत बहुत बढ़ गई है। दुनिया की तारीख गवाह है नाज़रीन कि ज़माना अमन में राज करने वाले दुनिया के सरकर्दा ममालक कुछ और होते हैं और ज़माना जंग में सफ़े अव्वल में खड़ा होकर फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा करने वाले ममालक और होते हैं। पिछली सर्द जंग के ज़माने में आपने देखा होगा कि जब रूस ने यानी सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका को फिर ना पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर कोई एतराज़ रहा और ना ही ईरान में मुल्लाओं के इनकलाब के फौरी ख़ात्मे से इसे कोई दिलचस्पी रही। मकसद ये था कि ये दोनों ममालक यानी पाकिस्तान और ईरान अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जारी जंग का, जारी जिहाद का बेस कैंप बने हुए थे और अमेरिका को उस वक़्त ये इन दो बेस कैंपों की अशद ज़रूरत थी। इसलिए हमारे एटमी प्रोग्राम से भी सरफ़ नज़र किया गया और आक़ाए ख़ुमैनी के इनकलाब से भी सरफ़ नज़र किया गया और इन दोनों इशूज़ पर अमेरिका ने 10 साल के लिए चुप साध ली। नाज़रीन, इसी दौरान मशरक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका के मुस्लिम ममालक और ख़ास तौर पर अरब ममालक में जिहादी सोच परवान चढ़ी। अल-कायदा के बुखार ने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया। इस दौरान अमेरिका को ना उसामा बिन लादन से कोई मसला रहा और ना ऐमन अज़्ज़वाहिरी से और ना ये दोनों लीडर और ना उनकी तंजीम दहशत गर्द रही। नाज़रीन, वक़्त जो है ना वो हर चीज़ का मानी बदल देता है। ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस इज़ द फ्रूट ऑफ हिस्ट्री और हिस्ट्री इज़ द रूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसीलिए ये जब हम पिछली बातें आपको याद करवाते हैं, तारीख़ी वाक़यात आपके सामने पेश करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि अब क्या हो रहा है और आने वाले दौर में क्या होने जा रहा है, कि किस तरह ये दुनिया के जो लोग हैं अपनी पॉलिसियाँ बदलते हैं या ये कह लें कि ये कवानीन फ़ितरत ही हैं। जब सोवियत यूनियन नाज़रीन शिकस्त खा गया और अमेरिका को दुनिया में हालत जंग का सामना ना रहा 25-30 साल तक, तो उसकी तरजीहात बदल गईं और वही आलम इस्लाम और वही अफ़गानिस्तान और वही पाकिस्तान और वही इराक़, अरब ममालक जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग, सर्द जंग में अमेरिका के करीबी दोस्त थे, वो सख्तियों का शिकार हो गए। और भारत व इसराइल जैसे ममालक कि जिन्होंने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ आलमी सर्द जंग में अमेरिका से कोई अस्करी ताउन या फ़ौजी मदद नहीं की थी अमेरिका की, वो अमेरिका और मगरब के चहीते बन गए। यही हालत नाज़रीन मुख्तलिफ़ ममालक के दाखिली मंजरनामे की रही। जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पर आपने देखा कि लहू देने वाले, खून देने वाले मजनू आलम इस्लाम था,
پاکستان تھا، افغانستان تھا، ایران تھا، اور بعد میں چوری کھانے والے مجنوں جو ملک بن کر سامنے آئے وہ بھارت تھا اور اسرائیل تھا۔ اسی طرح ناظرین جو ملکوں کے داخلی منظرنامے ہیں وہاں بھی بڑی عجیب تبدیلیاں ہوئیں۔ کیا ہوا یہ بھی سن لیں کہ جب سوویت یونین کے خلاف جہاد جاری تھا تو پاکستان میں جماعت اسلامی، جے یو آئی فے سمیع الحق گروپ، جے یو آئی سین سمیع الحق گروپ اور جے یو آئی فے فضل الرحمان گروپ، سپاہ صحابہ، جمعیت اہل حدیث، لشکر طیبہ، جماعت الدعوہ، حرکت المجاہدین جیسی تنظیمیں اسٹیبلشمنٹ کی چہیتی تھیں اور حکمرانوں کی بھی چہیتی تھیں، اور میاں محمد نواز شریف ان کے سرپرست اعلیٰ تھے اور مسلم لیگ نون بھی ان کی سرپرست اعلیٰ تھی۔ جو ہی سوویت یونین ٹوٹ گیا ان تمام جماعتوں کی جو سرپرستی ہے وہ سیاستدانوں نے بھی کام ختم کر دی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی ختم کر دی، اور پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو کرپٹ اور لٹیرے سیاستدان تھے ان کی سرپرستی شروع ہو گئی۔ یوں ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی خون دینے والے مجنوں اور ہوتے ہیں اور چوری کھانے والے مجنوں اور ہوتے ہیں۔ ناظرین ملکوں کی سطح پر دیکھیں تو جنوبی ایشیا میں بھارت چوری کھانے والا مجنوں ہے اور پاکستان خون دینے والا مجنوں ہے، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ ملکی سیاست میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، کاف لیگ، یہ جو ایم کیو ایم، یہ وہ جماعتیں ہیں جو چوری کھانے والی مجنوں ہیں، اور جو جماعتیں تھیں جماعت الدعوہ، لشکر طیبہ، جمعیت اہل حدیث، سپاہ صحابہ، جے یو آئی فے، جے یو آئی سین، جماعت اسلامی اور باقی دیگر جماعتیں، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، مجلس وحدت المسلمین، سنی اتحاد کونسل، یہ کون سی تھی؟ یہ خون دینے والے مجنوں تھے۔ امریکہ کو ناظرین جب چین کا گھیراؤ کرنے کے لیے بھارت کی ضرورت پڑی اور لداخ میں جنگ کا میدان گرم ہوا تو نئی دہلی کی مودی سرکار نے امریکہ کے بار بار اشارے کے باوجود پسپائی اختیار کر لی اور چین کے ساتھ جنگ کے بخار کو بڑھانے سے اجتناب کیا، جس کا امریکہ اس سے بار بار اشارہ کر رہا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ نے ایشیائی نیٹو یا کواڈ کے پلیٹ فارم سے چین کے سوویت یونین کی طرح چین کے گھیراؤ کا جو منصوبہ بنایا تھا وہ بھارت کے صرف چوری کھانے والا مجنوں ثابت ہونے کی وجہ سے بالکل ناکام ہو گیا۔ امریکہ ابھی چین کا گھیراؤ کرنے کے منصوبے کی ناکامی کے صدمے سے نہیں نکلا تھا کہ یوکرین کی جنگ چھڑ گئی۔ یہاں بھی بھارت نے امریکی بلاک کا ساتھ دے کر یوکرین کو اسلحہ سپلائی کرنے سے انکار کر دیا، اور عالمی کشیدگی مزید بڑھی تو مشرق وسطیٰ میں بھی جنگ چھڑ گئی۔ اور تازہ ترین واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ صدر پیوٹن نے ایک جارحانہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنی ایٹمی آبدوز اور جنگی بحری جہازوں پر مشتمل ایک بڑا طوفانی بیڑا امریکہ کی دہلیز پر کھڑا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ وہی منظر ہے ناظرین جو کسی زمانے میں سرد جنگ میں ہوا کرتا تھا۔ جو سرد جنگ ختم ہو گئی ہے سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان، یوں سمجھ لیں کہ اب اگلے ہفتے سے وہ سرد جنگ ایک بار پھر بحال ہونے جا رہی ہے۔ اور کل اچانک اب یہ خبر سامنے آئی تو ہم نے سوچا کہ اس پر ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے، اور تھوڑی سی ریسرچ کے بعد ہم یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین روسی جنگی جہاز اور ایٹمی آبدوز اگلے ہفتے کیوبا کے ساحلوں پر جنگی مشقیں کریں گی، جو ریاستہائے متحدہ امریکہ کے جنوب میں سرحد کے بالکل قریب واقع ہے۔ ناظرین مغربی میڈیا کا کہنا یہ ہے کہ یہ پچھلے 15-20 برسوں کے دوران امریکی ساحلوں کے قریب روس کی سب سے بڑی جنگی نقل و حرکت ہے، اور اس بحری مشق کے دوران یوکرین جنگ یا مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے دوران کوئی بڑا واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیوٹن بہت بڑا شاطر ہے، بلکہ شاطر اعظم ہے۔ اس نے یہ جو اپنے بحری جنگی جہاز اور آبدوز وہاں پر تعینات کیے ہیں کیوبا کے ساحل پر، امریکہ کے جنوبی ساحلوں کے قریب،
ریاست متحدہ امریکہ کے جنوبی ساحلوں کے قریب، تو اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی نہ کوئی سائنس ضرور ہوگی۔ اسی لیے جو پورا امریکی میڈیا ہے وہ پریشان ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو ایٹمی آبدوز ہے اس میں ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں۔ یہ اپنی طرف سے ہی دعویٰ کیا جا رہا ہے، خدا جانے ہو سکتا ہے اس میں ایٹمی ہتھیار ہوں یا نہ ہوں، بہرحال وہ چلتی ایٹمی توانائی سے ہے، اس لیے اسے ایٹمی آبدوز کہتے ہیں۔ ناظرین، روسی جنگی جہازوں اور ایٹمی آبدوز کا امریکی سرزمین کے اتنے قریب پہنچ جانا کہ جہاں سے حملہ کرنے کی صورت میں امریکی دفاعی سسٹم مکمل مفلوج ہو جائے، پینٹاگون کے لیے بڑی تشویشناک صورتحال کا باعث بنا ہوا ہے، کیونکہ جہاں پر کیوبا کے ساحل سے اگر جو روسی ایٹمی آبدوز ہے یا جو روسی جنگی جہاز ہیں وہ اپنے جدید ترین ہائپر سونک میزائل فائر کرتے ہیں، تو امریکہ کا دفاعی نظام بالکل اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان میزائلوں کو روک سکے، یا وہ واشنگٹن کو یا نیو یارک کو یا کسی بھی شہر کو نشانہ بننے سے بچا سکے۔ یہ ناظرین صورتحال بن گئی ہے۔ دنیا کی بڑی طاقتوں کو جب اپنی پڑ جائے تو وہ عالمی معاملات پر توجہ کم کر دیتی ہیں۔ یہ مشہور فریز ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب بڑی طاقتوں کو، جب بڑے لوگوں کو اپنی پڑ جائے تو جو غریبوں پر وہ مظالم کر رہے ہوتے ہیں، غریبوں کو اس کافی سارے عرصے کے لیے ایک ریلیف مل جاتا ہے کہ انہیں تو اپنی پڑ گئی ہے۔ تو یہ صورتحال بن گئی ہے۔ اب امریکہ اور روس میں اور جو یہ کشیدگی اپنی انتہا کی طرف جا رہی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان جیسے، سعودی عرب جیسے، ایران جیسے جو ممالک ہیں ان پر جو سختیاں ہیں، ان کے خلاف جو پابندیاں ہیں، جو ان کے حوالے سے مطالبات ہیں امریکی حکومت کے یا مغربی استعمار کے، ان میں کمی آ جائے گی، یا کچھ عرصے کے لیے ان میں تعطل آ جائے گا۔ اور وہ کیا کیا مطالبات ہیں؟ ان میں ایک مطالبہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی حکومت ختم کرو، اس کو جیل میں ڈالو اور اس کو دوبارہ حکومت میں نہ آنے دو۔ یہ امریکی مطالبات تھے۔ جب امریکہ کو اب اپنی پڑ گئی ہے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ سے یہ جو اس کے مطالبات ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے، یا اس طرف سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر ہم آپ کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وہ خدائی مدد ہے عمران خان کی بھی، پی ٹی آئی کی بھی، اور 25 کروڑ عوام کی بھی۔ یہ بہت اہم خبر تھی، اس لیے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب اس کے آگے چلتے ہیں کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یوکرین، مشرق وسطیٰ اور کیوبا کے ساحلوں پر جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اس کی وجہ سے عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ اب امریکہ کو اپنی پڑنے والی ہے۔ بڑی ناظرین خبر آج آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں۔ اس لیے پاکستان جیسے ممالک پر داخلی سیاست کے حوالے سے امریکی دباؤ اب بہت کم ہو جائے گا، اور عمران خان کی حکومت کے خاتمے اور شریف خاندان کو برسر اقتدار رکھنے کے حوالے سے امریکہ کی جو ضد تھی اس کی شدت وہ نہیں رہے گی جو 1 سال پہلے یا 6 ماہ پہلے تھی۔ ناظرین، یوں بھی اب جبکہ دنیا ایک نئی سرد جنگ کے زمانے میں داخل ہو رہی ہے، امریکہ کی یہ خواہش ہوگی کہ پاکستان دوبارہ اس کی فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے، یا کم از کم امریکہ مخالف بلاک میں شامل نہ ہو، جس کی جو سربراہی ہے وہ روس اور چین کے پاس ہے۔ دوسری طرف امریکہ مخالف بلاک جس میں روس اور چین سرکردہ ممالک ہیں، اس کوشش میں ہوں گے کہ پاکستان ان کا کھل کر ساتھ دے۔ اس حوالے سے جو پیشکشیں کی جا رہی ہیں، ان کی تفصیل ہم آپ کو اپنی سابقہ ویڈیوز میں بتا چکے ہیں۔ اس تفصیل میں اب ہم نہیں جائیں گے کیونکہ پھر یہ ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی اور دوست اعتراض کریں گے۔ جن دوستوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں وہ ہماری ٹائم لائن پر چلے جائیں اور جا کر وہ ویڈیوز دیکھیں کہ پاکستان کو کیسی کیسی دل فریب پیشکشیں کی جا رہی ہیں روس، چین، ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کی طرف سے۔ ناظرین، پاکستان پر امریکی دباؤ کم ہونے اور دوست ممالک سعودی عرب اور چین کا دباؤ بڑھنے کی وجہ سے پاکستان کے لیے نئے اسٹریٹجک مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے اب یہ جو نیا جارحانہ فیصلہ کیا ہے
اس کی وجہ سے امریکہ کو اب اپنی پڑ جائے گی۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کی واپسی کے حوالے سے ماحول مزید تیزی سے سازگار ہونے جا رہا ہے، اور اگلے 4-5 ہفتے اس حوالے سے بہت اہم ہیں، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جون کے آخری 2 ہفتے اور جولائی اگست جو امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگی ہے، جو یوکرین کی جنگ ہے، اور جو مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور جنگ ہے، یہ بڑی تیزی سے پھیلنے والی ہے، اور جب اس طرف جنگیں تیزی سے پھیل جائیں گی، جب وہ آپس میں لڑ پڑیں گے، تو ان کی توجہ پاکستان پر اور مشرق وسطیٰ پر اپنا دباؤ برقرار رکھنے کے حوالے سے اتنی نہیں رہے گی۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب دوسری عالمی جنگ میں اقوام مغرب اور اقوام مشرق آپس میں لڑ کر تباہ ہو گئے، تو انہوں نے تیسری دنیا پر جو ان کا غاصبانہ قبضہ تھا، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے استعماری دور تھا، وہ ختم ہو گیا، کیونکہ وہ کمزور ہو گئے تھے، اس لیے وہ ہمیں آزادی دے کر واپس چلے گئے۔ تو ایک بار پھر وہ آپس میں لڑنے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کو اور ہمیں یہ خدائی مدد کے طور پر آزادی ملنے والی ہے، اور اس آزادی کا پہلا ثمر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان میں حقیقی جمہوریت آئے گی، اور اس حوالے سے دباؤ بالکل ختم ہو جائے گا کہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اقتدار میں نہیں آنے دینا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔